आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला आप तक अपलोड करते ही पहुंच जाए। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुरात को कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला आपको नूरुल अनवार का दर्स देंगे। आप उनके दर्स को ध्यान से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु अला मन इख्तस्सा बिलखुल्क़िल अज़ीम। और दुरूद व सलाम हो उस ज़ात पर जो खुल्क़ अज़ीम के साथ मुख्तस है। फ़तफ़सीरुस सलाती वाज़िहुन, तो अस्सलात की तफसीर वाज़ेह है। अस्सलात इसकी निस्बत जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब हो तो इससे रहमत मुराद होती है, रहमत। और रहमत रिक़्क़ते क़ल्ब को कहते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे मुनज़्ज़ह है, बेनियाज है। तो अब इससे मुराद उसका असर होगा और असर से मुराद तफ़व्वुल और इनाम व इकराम करना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जो इनाम व इकराम है वही रहमत है। शारह नूरुल अनवार ने अला मन इख्तस्सा के बारे में तफसीर फरमाते हैं कि जो मातिन का कौल है अला मन इख्तस्सा, इससे किनाया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत की जानिब, कि इससे मुराद अल्लाह के रसूल की ज़ाते गिरामी है। अब यहाँ पर एक एतराज़ ये हो सकता है कि मातिन ने सराहतन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों जिक्र नहीं फरमाया, किनाये के तौर पर अल्लाह के रसूल की ज़ात को क्यों मुराद लिया, वज़ाहत के तौर पर आपका नाम जिक्र नहीं फरमाया। तो उसकी वजह यह है कि इसलिए नाम को जिक्र नहीं फरमाया ताकि लोगों को ये बात मालूम हो जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़ अज़ीम के साथ मुख्तस होना ये लोगों के जहनों में रचा हुआ है। और ऐसा रचा बसा हुआ है कि इस वस्फ के बयान के बाद जहन का इंतकाल सिर्फ और सिर्फ आप ही की ज़ाते गिरामी की जानिब होता है, किसी दूसरे इंसान की तरफ जहन मुंतकिल नहीं होता। कि जब खुल्क़ अज़ीम ये बोला जाता है तो इससे आपकी ज़ात ही मुराद होती है, किसी और की ज़ात इससे मुराद नहीं होती। इसलिए मातिन ने सराहतन अल्लाह के रसूल का नाम जिक्र नहीं किया। शारह नूरुल अनवार ने खुल्क़ की तारीफ फरमाई है और खुल्क़ की तारीफ में आपने मलका का लफ्ज़ जिक्र किया है। मलका उस कैफियत नफ्सानिया का नाम है जो कैफियत नफ्स में रासिख हो, उसको उर्दू ज़बान में महारत कहते हैं। महारत अगर वो कैफियत नफ्स में रासिख ना हो तो उसको हाली कहते हैं, हाली। और अगर नफ्स में रासिख हो जाए वो कैफियत तो उसको महारत कहते हैं। हाली का क्या मतलब, जैसे शर्मिंदगी के वक्त इंसान का चेहरा सुर्ख हो जाता है, तो ये जो कैफियत होती है ये इंसान के नफ्स में रासिख नहीं होती है बल्कि वक्ती तौर पर होती है। अचानक शर्मिंदगी की बुनियाद पर वो सुर्खी आई और फिर खत्म हो गई, तो इसको हाली कहते हैं। बहरहाल मलका से मुराद महारत है। अब खुल्क की तारीफ ये होगी कि
خلق ایسی مہارت اور صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جس سے افعال سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ صادر ہوں، خلق کہتے ہیں اس کو۔ اب ایک سوال یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے متصف ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں شارح نور الانوار نے چند اقوال ذکر فرمائے۔ پہلا قول جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا خلق عظیم یہ قرآن تھا، قرآن آپ کا خلق عظیم ہے۔ لیکن یاد رکھنا اس پر ایک اعتراض ہوگا، اور وہ یہ کہ خلق عظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ خلق عظیم سے مراد قرآن ہے۔ تو گویا کہ یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو اللہ رب العزت کے ساتھ مختص ہے۔ تو اب خلق عظیم کی تفسیر قرآن سے کرنا یہ بظاہر درست نہیں لگتا۔ اسی اعتراض کے جواب کی جانب امام صاحب نور الانوار نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ قرآن سے مراد عمل بالقرآن ہے، یعنی حضرت عائشہ کا جو یہ قول ہے کہ آپ کا خلق عظیم سراسر قرآن ہے، اس قرآن سے مراد یہ ہے عمل بالقرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم بلا تکلف قرآن پر عمل کرنا ہے، اور آپ کی فطرت اور عادت یہ تھی کہ آپ قرآن پر عمل فرماتے تھے، اور جس پر آپ عمل کرتے وہ قرآن میں ہوتا تھا، یہ آپ کی عادت کریمہ تھی۔ اب عمل بالقرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہوگا، نہ کہ ذات باری کی جانب، لہذا اب یہ اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کا خلق عظیم یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں سخاوت کرنا، دنیا و آخرت میں سخاوت کرنا اور اللہ رب العزت کا نائب ہونا، یہ آپ کا خلق ہے کہ آپ نے دنیا میں علم دین اور مال کی سخاوت فرمائی ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کا خلق یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی شفاعت کریں گے، کہ ایسے حال میں کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی سفارشی اور شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، آپ اس وقت میں بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور آب کوثر سے آپ لوگوں کو جام پلائیں گے۔ تو یہی آپ کا خلق عظیم ہے، یہ خلق عظیم ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ خلق عظیم وہ ہے، خلق عظیم سے مراد وہ ہے کہ جس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم تعلق کو ختم کرنے والے کے ساتھ تعلق قائم کرو، ظالم کو درگزر کرو، اور بد سلوکی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی قطع تعلق کرتا ہے، تم سے رشتے کو توڑتا ہے، تو تم بھی اس کے ساتھ مل کر اس رشتے کو نہ توڑو، اس تعلق کو ختم نہ کرو، بلکہ اس تعلق کو ختم کرنے والے کے ساتھ تم اپنے تعلق کو باقی رکھو اور تعلق کو قائم کرو۔ اور اگر کوئی انسان تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تعدی کرتا ہے، تو اس ظلم و زیادتی کرنے والے کے بدلے میں تم اس پر ظلم نہ کرو، اس پر زیادتی نہ کرو، یا اس ظلم کا بدلہ نہ لو، بلکہ اس کے ظلم کو درگزر کر دو، اس کے ظلم کو معاف کر دو۔ یہ ہے خلق عظیم۔ اور اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ بد سلوکی سے پیش آتا ہے، بدتمیزی اور بے حیائی سے پیش آتا ہے، تو تم اس کی بدتمیزی کا جواب، اس کی بد سلوکی کا جواب اس کے انداز میں نہ دو، بلکہ
اس کی بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دو، اس کی بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دو، اس کے ساتھ نیکی سے اور اچھائی سے پیش آؤ، یہی خلق عظیم ہے، خلق عظیم۔ تو یہ تین قول ہوئے کہ جس سے خلق عظیم سے جو مراد ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ جو حضرت عائشہ کا قول کہ آپ کا خلق عظیم قرآن ہے، اور دوسرا کہ دنیا و آخرت میں سخاوت کرنا آپ کا خلق عظیم ہے، اور تیسرا یہ جو آپ نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تعلق کو ختم کرنے والے کے ساتھ تعلق قائم کرو، ظالم کو معاف کر دو، اور بد سلوکی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ایک چوتھا قول یہ ہے کہ خلق عظیم سے مراد اس راستے پر چلنے کا نام ہے کہ جس راستے پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت بھی راضی ہو اور مخلوق بھی راضی ہو، مخلوق بھی راضی ہو، یعنی ایسی طریقے پر دنیا میں رہ کر انسان عمل کرے کہ اس عمل سے اس کا خالق، اس کا مالک اللہ رب العزت بھی راضی ہو، اور جو مخلوق کے لوگ ہیں اس عمل سے وہ مخلوق کے لوگ بھی راضی ہوں، تو یہ خلق عظیم ہے۔ لیکن ایسا ہونا بہت مشکل اور نادر کام ہے کہ جس سے تمام لوگ راضی ہو جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو انسان ایسی صفت سے متصف ہو کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو اور مخلوق کے بھی تمام لوگ اس سے راضی ہوں، تو وہ انسان تعریف کا مستحق ہوگا۔ تو اس خلق سے مراد یہی ہے۔ مصنف نور الانوار فرماتے ہیں کہ ماتن کا جو قول ہے علی من اختص بالخلق العظیم، اس سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی جانب اشارہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہوگا، اور وہ یہ کہ متن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ خلق عظیم ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، یعنی خلق عظیم یہ آپ ہی کے ذات کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد مبارک ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہے نا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے ساتھ متصف ہونے پر یہ قول دلالت کرتا ہے، لیکن خاص ہونے پر دلالت نہیں کرتا، یعنی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اس بات پر تو دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے ساتھ متصف ہیں، لیکن خلق عظیم آپ ہی کے ساتھ مختص ہے اس بات پر دلالت نہیں کرتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا قول اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے، اب ماتن کا یہ کہنا کہ اس سے اشارہ ہے اللہ کے قول اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی جانب، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ اب ماتن کا یہ قول اس کی جانب اشارہ نہیں ہو سکتا۔ اس اعتراض کا جواب سنیے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ارشاد مبارک ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ارشاد مقام مدح میں واقع ہوا ہے، تعریف کے موقع پر واقع ہوا ہے، کہ جس وقت میں مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ اور مجنون کہا تھا، تو اللہ رب العزت نے دوات کی قسم بیان فرمائی، قلم کی قسم بیان فرمائی، اور مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیزوں کی قسم ذکر فرمائی، اور اس کے بعد ہم فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ یہ مکہ کے کافر، یہ مکہ کے مشرک تمہیں معاذ اللہ مجنون کہتے ہیں، لیکن تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے اور مجنون نہیں ہو، معاذ اللہ، کہ یہ تمہیں ایسا کہتے ہیں لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پوری آیت کریمہ میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ذکر فرمائی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے غیر محدود اجر و ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو خلق عظیم سے پر پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان جملوں میں اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی ہے اس سے کہ جو آپ کے بارے میں کفار مکہ کہتے تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے، اور خلق عظیم کے ساتھ آپ کی تعریف اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ خلق عظیم آپ کے ساتھ مختص ہو، اس لیے کہ خاص طریقے پر کسی کی مدح اسی خوبی پر، اسی اچھائی پر کی جاتی ہے جو اچھائی صرف اور صرف اسی کے اندر موجود ہو، دوسروں میں موجود نہ ہو۔ لہذا اب خلق عظیم خاص طور سے آپ کی ساتھ ہی مختص ہوگا، اس سے کسی اور کی ذات مراد نہیں ہوگی۔ اب یہ کہنا کہ انک لعلی خلق عظیم کی جانب اس سے اشارہ ہے، یہ بالکل صحیح اور درست ہو جائے گا۔ یہ ہے اس عبارت کا حاصل اور اس کی تشریح۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے، والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، اور صلاۃ و سلام اس ذات پر کہ جو خاص ہے، جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے۔ فتفسیر الصلاۃ واضح، تو صلاۃ کی تفسیر واضح ہے۔ وقولہ علی من اختص کنایہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصنف کے قول علی من اختص سے کنایہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، تنبیہاً اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے انا کونہ مختصا بالخلق العظیم، کہ آپ کا خلق عظیم سے مختص ہونا، مما تقرر فی الاذہان، اس سے ہے جو ذہنوں میں ثابت ہو چکا ہے کہ جب خلق عظیم بولا جاتا ہے تو ذہن کا تبادر آپ ہی کی ذات گرامی کی جانب ہوتا ہے۔ حتی لا ينتقل الذہن من هذا الوصف الى غیرہ علیہ السلام، یہاں تک کہ اس وصف عظیم سے ذہن منتقل نہیں ہوتا ہے آپ کے علاوہ کی ذات کی جانب۔ والخلق هو ملکۃ یصدر عنها الافعال بسہولۃ، اور خلق وہ ملکہ ہے، وہ مہارت ہے کہ جس کے ذریعے افعال آسانی سے صادر ہوتے ہیں۔ والخلق العظیم لا، اور آپ کا خلق عظیم علی ما قالت عائشہ، جیسے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، هو القرآن، وہ قرآن ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوگا، تو اسی اعتراض کا جواب جو میں نے بیان کر دیا، ان العمل بالقرآن، وہ یہ ہے یعنی ان العمل بالقرآن، یعنی قرآن پر عمل کرنا کان جبلۃ اللہ من غیر تکلف، آپ کی عادت کریمہ ہے بغیر کسی تکلف کے۔ دوسرا قول وقیلا، اور کہا گیا هو الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کا سخاوت کرنا دونوں جہان میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، والتوجہ الی خالقہما، اور ان کے خالق کی جانب متوجہ ہونا، یہ ہے آپ کا خلق عظیم۔ وقیلا، اور ایک تیسرا قول ہوا ما اشار الیہ علیہ السلام، وہ ہے کہ جس کی جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے اس قول کے ذریعے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ اس سے صلہ رحمی کرو جو تعلق کو ختم کرے، اور اس کو معاف کر دو جو تم ساتھ ظلم کرے، اور اس کے ساتھ اچھائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے۔ والاصح ان الخلق العظیم هو السلوک الی ما یرضی عنہ اللہ والخلق جمیعا، اور صحیح قول یہ ہے کہ خلق عظیم وہ ایسا راستے پر چلنا ہے کہ جس سے خالق اور مخلوق دونوں راضی ہوں۔ وہذا غریب جدا، اور یہ بہت نادر ہے۔ وہو تلمیح، اور یہ تلمیح ہے الی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی جانب، تلمیح یعنی اشارہ ہے۔ کل بھی بتایا تھا کہ تلمیح کہتے ہیں کہ خطبے میں یا درمیانی کلام میں کوئی ایسا لفظ لانا کہ جس سے کسی واقعے کی جانب یا کسی قصے کی جانب یا کسی قرآن کی آیت یا مثل کی جانب اشارہ ملتا ہو۔ تو اللہ کی اس قول کی جانب اشارہ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَهُوَ وَإِن لَّمْ يَدُلَّ عَلَى الْاخْتِصَاص، اور یہ اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتا، لیکن لما کان فی محل المدح، لیکن جب یہ قول محل مدح میں ہے، اختص بھی، تو آپ یہ اس وصف کے ساتھ مختص ہوں گے۔